बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरनेट कोर्स के नाज़रीन और तमाम स्टूडेंट को मैं सबक नंबर 2 में खुशामदीद कहता हूँ। सबक नंबर 1 में जैसा कि आप इंटरनेट की मुकम्मल हिस्ट्री और तारीख़ पढ़ चुके हैं, सबक नंबर 2 में आज हम सर्च इंजन की तफसील की तरफ जा रहे हैं। आज के सबक में हम तमाम सर्च इंजन्स के बारे में मुख्तसर मालूमात और 2 मशहूर सर्च इंजन्स का तारुफ पढ़ेंगे और उसके साथ साथ सर्च इंजन में एडवांस तरीके वो कौन कौन से हैं जिनसे हम अपनी सर्चिंग को दुरुस्त और बेहतर बना सकते हैं, उसको मुख्तसर सा पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने सर्च इंजन की तरफ। और सबसे पहले हम सर्च इंजन की तारीफ़ पढ़ लेते हैं कि सर्च इंजन किसे कहते हैं। सर्च इंजन को यूँ समझ लें कि जैसे हम किसी किताबों की एक बड़ी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ बड़ी लाइब्रेरी में हमें कोई किताब ज़रूरत होती है, मसलन हमें रियाजी के उलूम पे मुश्तमिल या हदीस की कोई किताब हमें चाहिए, तो ज़ाहिर है कि हज़ारों कुतुब पे मुश्तमिल इस लाइब्रेरी में हमें किसी एक मौजू पे ये किताब ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि लाइब्रेरियों में किताबों को ढूंढने के लिए उन्होंने फहरिस्त बनाई होती है कि इस मौजू से मुताल्लिक़ किताब फ़लाँ जगह में, इस मौजू से मुताल्लिक़ किताब फ़लाँ जगह में और इस मौजू से मुताल्लिक़ किताब फ़लाँ जगह में मौजूद है। उस फहरिस्त की मदद से अगरचे अगर हम उस फहरिस्त के बग़ैर उस किताब को ढूंढते तो हमारे घंटों लग जाते, लेकिन उस फहरिस्त की मदद से हम वो किताब थोड़ी सी वक़्त में तलाश करके और मतलूबा जगह तक पहुँच के उस किताब को हासिल कर लेते हैं। सर्च इंजन की मिसाल भी बेआइनी ही इसी फहरिस्त की तरह है वेबसाइट्स की, क्योंकि वेबसाइट्स की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उन तक इसके बग़ैर रसाई जो है नामुमकिन थी। बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हैं, उन तक सर्च इंजन के बग़ैर उनको ढूंढना मुश्किल था। तो सर्च इंजन ने आके हमें ये सहूलत फ़राहम की कि आपको अगर कोई किताब, कोई वेबसाइट ढूंढनी है तो बग़ैर किसी झिझक के आप मुझे उसका नाम बताएं, मुझसे आप उसका नाम पूछें, मैं वो वेबसाइट्स आपके सामने कर दूंगा और आप वो वेबसाइट्स आसानी से हासिल कर लेंगे और उस तक पहुंच जाएंगे। तो सर्च इंजन की मिसाल एक फहरिस्त बुक की तरह है जो आपको लाइब्रेरी की तमाम किताबों की जगह बता देता है और आपकी रहनुमाई करता है। वर्ल्ड वाइड वेब में वेबसाइट्स की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनकी टोटल तादाद के बारे में बताना एक नामुमकिन बात है, और फिर इन कसीर वेब्स में किसी ख़ास मौजू के वेब को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन अब ये मुश्किल नहीं रही। क्यों? इसलिए कि अब इंटरनेट पर कुछ ऐसी वेब्स हैं जो हमें वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी ढूंढ के दे देते हैं। उन वेबसाइट्स को सर्च इंजन्स कहते हैं। अब मैं आपको सर्च इंजन्स का तारुफ कराने जा रहा हूँ। तारुफ तो आपके सामने आ गया है। तकरीबन 10 सर्च इंजन मैं आपको बताऊँगा कि जिन पे आप अपना डेटा तलाश कर सकते हैं। अगरचे मशहूर उनमें सिर्फ 2 सर्च इंजन हैं, बाकी का और बहुत सौ को तो 2 का भी इल्म नहीं है, सिर्फ गूगल को ही हम पहचानते हैं। कोई भी चीज़ हमें तलाश करनी होती है तो हम गूगल की मदद से वो चीज़ तलाश कर लेते हैं, अगरचे सर्च इंजन की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम सबसे पहले अपने 10 सर्च इंजन देख लेते हैं कि वो 10 सर्च इंजन कौन कौन से हैं। सबसे पहला सर्च इंजन जो है वो गूगल है, जिसकी तस्वीर आपके सामने आ रही है और मैंने इसको खोला हुआ है। इसके अंदर आप किसी मौजू के मुताल्लिक़ आपको कोई चीज़ ज़रूरत होती है, कोई भी वेबसाइट आप ढूंढना चाहते हैं, तो इसके इस सर्च बार में आप उसका नाम लिखते हैं, आप उसे ढूंढ लेते हैं। मसलन इस्लामिक मुझे कोई वेबसाइट ज़रूरत है, मैं इस्लाम लिखता हूँ तो इस्लाम के मौजू से जितने उन्वानात इसके पास मौजूद हैं इसने उसकी फहरिस्त खोल दी है। तो ये सबसे पहले नंबर पर गूगल है। दूसरे नंबर पर जो सर्च इंजन है, इसका दूसरा नंबर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है इसका नंबर जो है इस्तेमाल में दूसरे नंबर पर है, बल्कि
ویسے دوسرے نمبر پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے، وہ ASK تھا لیکن اب میں دوسرے نمبر والا لے آیا ہوں یہاں پہ۔ گوگل کے بعد جو سب سے مشہور سرچ انجن ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے وہ بنگ ہے، جس کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ اسے دیکھ رہی ہیں۔ اس کے بعد ASK ہے، یہ بھی ایک سرچ انجن ہے، استعمال ہوتا ہے۔ AOL، یہ سرچ انجن بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد انفوسپیس، یہ سرچ انجن بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے گوگل ہے تو اس کو بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فوٹو پن ہے، اسے بھی استعمال کیا جاتا ہے گوگل کی طرح، یہ بھی ایک سرچ انجن ہے۔ MSN، یہ بھی سرچ انجن ہے۔ بلکو، اور ساتھ میں یہ ڈک گو، یہ بھی ایک ہے، اور ڈاگ، یہ بھی جو ہے سرچ انجن ہے۔ تو کافی عجیب و غریب نام ہیں ان کے، آپ کے سامنے جو عجیب و غریب ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو مزید ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ کہ جس طرح گوگل ایک سرچ انجن ہے، اس میں آپ اپنی چیز تلاش کر سکتے ہیں، تو ان جو ہے سرچ انجن کے ذریعے سے بھی آپ اپنی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ دوسرے جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے سرچ انجن رکھے، ان کا استعمال بہت ہی قلیل ہے اور بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں۔ زیادہ استعمال ہونے والے سرچ انجن یہی دو ہیں، گوگل اور بنگ، یہ دو استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اگلی بات سوچنے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ سرچ انجن ہمیں ہماری معلومات تک کیسے لے کے جاتا ہے، ہماری معلومات ہمیں کیسے فراہم کرتا ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب ہم سرچ انجن میں کوئی لفظ یا کوئی جملہ لکھتے ہیں تو سرچ انجن اس لفظ سے متعلق ملتے جلتے تمام چیزیں ہمارے سامنے کر دیتا ہے، اور یہ چیزیں اور یہ مواد فراہم کرنے میں وہ ایک اور سافٹ ویئر کی مدد لیتا ہے۔ اس سافٹ ویئر کی مدد سے یہ تمام چیزیں وہ ہمارے سامنے لے کے آتا ہے۔ وہ سافٹ ویئر جو ہیں ان میں پیش سب سے مشہور سافٹ ویئر دو ہیں، ایک ویب کرولر اور ایک اسپائڈر۔ یہ دو سافٹ ویئر ایسے ہیں جن کی وضاحت اور جن کی پکچر بھی میں آپ کو ایک کی دکھا دیتا ہوں۔ یہ سافٹ ویئر ہے، اس کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور ایک اسپائڈر ہے جس کی پکچر مجھے نہیں مل سکی، میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ دو سافٹ ویئر ایسے ہیں کہ جن کی مدد سے سرچ انجن آپ کا، یعنی جو چیز ہم سرچ انجن سے پوچھ لیتے ہیں، مثلا سرچ انجن سے ہم نے کہا کہ ہمیں اسلام کے موضوع پہ ویب سائٹس چاہیے، گوگل پہ میں اب لکھنے لگا ہوں، مثلا میں گوگل سے کہتا ہوں کہ مجھے اسلام کے موضوع پہ کوئی ویب سائٹ چاہیے، تو اب لکھنے کے بعد میں نے انٹر پریس کیا، تو پریس کرنے کے بعد یہ تو میرے سامنے آٹومیٹک چند سیکنڈ میں اس نے سائٹ کھول دی ہے، لیکن اس سائٹ کھولنے میں جو اس کو مدد ملی ہے وہ جو ہے اس نے ویب کرولر یا اسپائڈر، ان دو سافٹ ویئر کی مدد سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ دو سافٹ ویئر جو ہے اسپائڈر، اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک وقت میں بہت سارے ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں۔ یہ اسپائڈر اور ویب کرولر، یہ جو ویب سافٹ ویئر ہیں، ان کو اسپائڈر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک وقت میں بہت ساری ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں اور ان ویب سائٹس کے URL اور معلومات کو سرچ انجن کے ڈیٹا بیس میں سٹور کرتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم سرچ انجن میں کوئی چیز سرچ کرتے ہیں اور کوئی چیز اس سے مانگتے ہیں تو اسپائڈر ڈیٹا بیس سے وہ معلومات لے کر ہمارے سامنے کر دیتا ہے۔ جیسے اس کو مثال سے یوں سمجھ لیں کہ سرچ انجن جو ہے ایک باس ہے اور وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو آفس بوائے ہے اسے پتہ ہے کہ سر کو جو زیادہ تر چیز ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، تو وہ ان چیزوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھتا ہے اور ایسی جگہوں پہ رکھتا ہے کہ جہاں سے وہ جلد از جلد اسے اٹھا لیتا ہے۔ تو اسپائڈر کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس سرچ انجن پہ کون کون سی چیزیں سرچ ہوتی ہیں، تو وہ ان چیزوں کو وقتاً فوقتاً نئی بننے والی ویب سائٹس اور اس طرح کی چیزوں کو جمع کرتا ہے اور انہیں دیکھتا ہے، اور جمع کرتے ہوئے ان کو سرچ انجن کے ڈیٹا بیس میں جو ہے رکھ دیتا ہے۔ اور جب بھی جیسے ہی سرچ انجن پہ کوئی آدمی کوئی چیز سرچ کرتا ہے کسی موضوع سے متعلق، تو اسپائڈر کیا کرتا ہے کہ وہ اس موضوع سے جتنی معلومات اس کے پاس موجود ہوتی ہیں
وہ اٹھا کے سرچ انجن کو دیتا ہے، سرچ انجن وہ معلومات مطلوبہ شخص کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ آپ نے جو چیز مانگی ہے وہ یہ چیز ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم سرچ انجن میں کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو سرچ کرتے ہی جہاں ہمارے موضوع کے مطابق وہ ہمیں ویب سائٹس فراہم کرتا ہے، وہاں وہ سرچ انجن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ تمام ویب سائٹس میں نے آپ کو کتنے منٹ یا کتنے سیکنڈ میں فراہم کی ہے۔ آپ کے سامنے گوگل سرچ انجن کھلا ہوا ہے، میں اس میں اب کوئی لفظ جو ہے ٹیپ کرنے لگا ہوں اور سرچ کرنے لگا ہوں، سرچ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ہمیں ٹائم بھی بتائے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ اس موضوع سے متعلق میں نے کتنی معلومات آپ کو فراہم کی ہیں۔ میں اس پہ بالفرض لکھ دیتا ہوں فوڈ۔ فوڈ لکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سرچ بار کے بالکل نیچے، میں نے زوم کر کے آپ کو دکھا دیا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں اس نے بتا دیا آپ کو کہ میں نے صرف اور صرف 85 سیکنڈ میں آپ کو یہ تمام معلومات فراہم کی ہیں، اور جو معلومات میں نے آپ کو فراہم کی ہیں ان کی تعداد یہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے، گنتے 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 پتہ نہیں کتنی ہے، چھوڑیں یار ہم نے نہیں گننا ہے اس کو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرچ انجن نے ہمیں بتا دیا کہ اتنے سیکنڈ میں اتنی زیادہ معلومات میں نے آپ کو فراہم کی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑے سرچ انجن دو ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ گوگل ہے اور دوسرے نمبر پہ بنگ ہے۔ یہ دو سرچ انجن سب سے بڑے ہیں اور ان کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو سرچنگ کے لیے اب کیا کر سکتے ہیں، اس کو کس انداز سے سرچ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بہت سارے انشاءاللہ اگلے اسباق میں بھی آ رہے ہیں۔ اس سبق میں میں صرف آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھنے لگا ہوں، 3 باتیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کسی چیز کو آسان انداز سے اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے بولین آپریٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ 2 یا 2 سے زائد چیزوں کو ایک سرچ میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، مثلا ایپل، مینگو، ٹھیک ہے، ایپل، سیب اور آم، اس طرح کی چیزوں کو آپ 2 موضوع پہ آپ ایک چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دونوں موضوعات پہ الگ الگ سرچ نہ کرنا پڑے بلکہ ایک ہی مرتبہ میں سرچ کروں اور دونوں چیزیں جو ہے ایک ہی سرچ میں میرے سامنے آ جائیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں کے نام لکھ کے درمیان میں اینڈ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کے لیے تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن جو بالکل ابتدائی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں انٹرنیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے تو ان کے لیے یہ چیز میں بتانے لگا ہوں۔ تو اس طرح سے دونوں موضوعات پہ آپ کے سامنے چیز آ جائے گی۔ مثلا میں اپنے لکھنے لگا ہوں یہاں پہ ایپل اینڈ لکھ دوں گا اور اس کے بعد مینگو۔ اب جب میں ایسے سرچ کروں گا تو یہ دونوں موضوعات اس کے پاس، اس دونوں موضوعات پہ جو جتنا بھی مواد ہوگا یہ آپ کے سامنے کھول کے دے دے گا کہ یہ چیزیں اس موضوع پہ میرے پاس موجود ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایپل اور مینگو میں سے کسی ایک کی تفصیل میرے سامنے کر دے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، جہاں آپ نے اینڈ لگایا ہے، ٹھیک ہے، یہ جہاں ہم نے اینڈ لگایا ہے اس اینڈ کی جگہ میں ہم اور لگا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ لگا دیں گے، یہ یا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو سرچ کریں گے تو ان دونوں موضوعات میں سے کسی بھی موضوع پہ جو ڈیٹا اس کے پاس موجود ہوگا یہ آپ کے سامنے کر دے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایپل کا تو آئے لیکن مینگو کی معلومات ہمارے سامنے نہ آئیں تو اس کے لیے آپ یہاں اور کی جگہ ناٹ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی سرچ میں 2 چیزیں آپ کو جو ہے معلوم ہوں گی لیکن سرچ آپ کا ایک ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ
آپ کو آپ کا سرچ انجن آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ویب سائٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ویب سائٹس کیا ہیں اور یہ کیا ہوتی ہیں۔ تو انٹرنیٹ ایک ادارہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک ادارہ ہے، اور ویب سائٹس اس کا ایک حصہ ہیں۔ جس طرح ایک کتاب میں مختلف موضوعات ہوتی ہیں، اس میں جو ہے اسلام کی موضوع پہ بھی کوئی چیز ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ زکوٰۃ، حج، روزہ، کئی موضوعات پہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے کتاب میں۔ تو ایسے ہی انٹرنیٹ میں کئی موضوعات پہ، ہر موضوع پہ الگ الگ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو آپ کو معلومات فراہم کرتی ہیں۔ ہر موضوع پہ الگ ویب سائٹس موجود ہے، آپ اسی ویب سائٹ سے اس کی معلومات لے سکتے ہیں۔ تو ویب سائٹس یوں سمجھ لیں کہ الگ الگ موضوعات انٹرنیٹ پہ جو موجود ہیں وہ ویب سائٹس کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ براؤزر ہے، کہ براؤزر کسے کہتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ دراصل انٹرنیٹ کی زبان اور ہے اور کمپیوٹر کی زبان اور ہے، تو دونوں کی بات ظاہر ہے، جب دونوں کی زبان ہی الگ ہے، ایک چائنیز ہے اور ایک پاکستانی ہے، چائنیز کو اردو نہیں آتی اور پاکستانی کو چائنیز نہیں آتی، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسرے کی بات سے اور ایک دوسرے کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ چائنیز چاہتا ہے کہ میں پاکستانی کے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، اور پاکستانی چاہتا ہے کہ چائنیز کے پاس جو ہنر ہیں وہ میں حاصل کر لوں۔ دونوں میں طلب ہے، لیکن مسئلہ درمیان میں یہ بنا ہے کہ پاکستانی کو چائنیز نہیں آتی اور چائنیز کو جو ہے، ظاہر ہے جب اب دونوں کی زبان الگ ہے تو بات سمجھنا اور سمجھانا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ان دونوں کی بات کو سمجھانے کے لیے، یعنی انٹرنیٹ کی بات کمپیوٹر کو اور کمپیوٹر کی بات انٹرنیٹ کو سمجھانے کے لیے درمیان میں براؤزر آیا ہے بطور ترجمان۔ تو براؤزر جو ہے وہ ترجمانی کرتا ہے، ہم جو بھی چیز اس سے پوچھتے ہیں، گوگل سے، انٹرنیٹ سے، کسی بھی چیز سے انٹرنیٹ پہ، تو براؤزر اس کی ترجمانی کر کے انٹرنیٹ کو اس کی زبان میں سمجھا دیتا ہے کہ یہ آدمی آپ سے اس چیز کے متعلق سوال کر رہا ہے اور یہ چیز پوچھ رہا ہے، تو انٹرنیٹ پر وہ چیز ڈھونڈ کے دوبارہ ہماری زبان میں جو ہے ہمیں سمجھا دیتا ہے، براؤزر ہمیں سمجھا دیتا ہے۔ چونکہ یہ بہت باریکی کی چیزیں ہیں، جو جنہوں نے بی ایس سی ایس کیا ہوتا ہے کمپیوٹر سائنس، ان کو علم ہے اس چیز کا کہ یہ الگ الگ لینگویج ہیں، الگ الگ زبانیں ہوتی ہیں کمپیوٹر کی۔ ہمیں تو اردو اور وہ کوڈنگ میں ہیں، بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، تو اس لیے میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ بس اتنا ہی آپ سمجھ لیں کہ کمپیوٹر کی زبان الگ ہے، انٹرنیٹ کی زبان الگ ہے، ان دونوں کی بات ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے بطور ترجمان براؤزر کام کرتا ہے، ہماری بات انہیں سمجھاتا ہے اور ان کی بات دوبارہ لے کے ہمیں سمجھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ایک تو سرچ انجنز کو پڑھا ہے کہ سرچ انجن کون کون سے ہیں اور اس میں مشہور سرچ انجن کون سے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے براؤزر کی کچھ تعریف پڑھی ہے اور چند جو ہے ہم نے ایڈوانس سرچ کے کچھ آپشن پڑھے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا تیسرا سبق آ رہا ہے، اس میں ہم محفوظ اور غیر محفوظ ویب سائٹس کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کس طرح جانیں گے۔ اگر ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہے آن لائن، کسی ویب سائٹ کے ساتھ ہم نے تعلقات رکھنے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ویب سائٹ جو ہے محفوظ ہے اور اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، اپنے تعلقات رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کے جو انشاءاللہ تفصیل ہے وہ ہمارے اگلے سبق میں آ رہی ہے۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے، امید ہے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ ہم اپنے تیسرے سبق میں، اتنے تک اجازت دیجیے، والسلام۔